बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज कुछ ख़बरें आपसे शेयर करते हैं और मैंने पिछली एक वीडियो कश्मीर के हवाले से आपसे ज़िक्र किया था कि ऐसा लग रहा है कि पस पर्दा कुछ मामलात ऐसे हैं कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसका जो अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो इक़दामात किए जा रहे हैं, जो आलमी रहनुमाओं के बयानात आ रहे हैं और ख़ास तौर पे इंडिया के रॉ के साबिक़ चीफ़ ने जो बात की कि लाइन ऑफ कंट्रोल को मुस्तकिल सरहद बना लिया जाए तो मसला कश्मीर हल हो सकता है, ये एक ऑप्शन है। और फिर ऐसे इक़दामात भी हमें नज़र आए। तो अब कुछ और ख़बरें हमें नज़र आ रही हैं और कुछ भारतीय हुकूमत ने ऐसे इक़दामात किए हैं कि लगता ये है कि अगेन वही मैं कहूँगा कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं पस पर्दा। फिर एक जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो ये है कि अमेरिका से आई है। न्यूयॉर्क में अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क रियासती असम्बली में 5 फरवरी को कश्मीर डे पर करारदाद मंजूर की गई और ये पहला मौका है कि मसला कश्मीर को अंदरूनी मामला नहीं समझा जा रहा और अमेरिका जैसी रियासत यानी कि न्यूयॉर्क जैसी रियासत में एक करारदाद पास हो गई। और ये भारत के मुंह पे मैं तो समझता हूँ कि एक अच्छा खासा थप्पड़ है, जनाटेदार थप्पड़ है कि वो इसको बस दस्तूर एक ही बात कह रहा है कि अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला। तो ये अंदरूनी मामला नहीं। और रियासती असम्बली सेनेट ने करारदाद की मुतफ़िक़ा मंजूरी दे दी। और करारदाद के ज़रिए क्या कहा गया है, ये करारदाद पाकिस्तान की असम्बली ने मंजूर नहीं की बल्कि न्यूयॉर्क की असम्बली ने मंजूर की है। करारदाद के ज़रिए भारतीय फ़ौज के मज़ालिम और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए इनके बुनियादी हकूक़ को तस्लीम कर लिया गया है। मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ अमरीकी ऐवानों तक पहुँचाने में पाकिस्तान अमरीका ग्रुप की ख़ुसूसी काविशें शामिल हैं। और पाकिस्तान अमरीका ग्रुप ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इस तरह की करारदादें अमरीका की बाकी रियासती असम्बलियों से भी पास कराएंगे ताकि इस मसले को पूरी दुनिया में उजागर किया जा सके जो कुछ मकबूजा कश्मीर में 18 माह से इंडिया ने जुल्म बर्बरियत नाफिज की हुई है। अब एक और चीज़ भी आपको जहन में लाना चाहूँगा। कुछ अर्सा पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने गुफ्तगू की थी अपने काउंटर पार्ट इंडिया के वज़ीर ख़ारजा से और उसमें बड़ा ट्वीट भी किया गया था कि उन्होंने अपना दोस्त शो किया, दोस्त लिखा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इंडियन वज़ीर ख़ारजा को। ये उसी दिन उनके दरमियान बात हुई थी जिस दिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से बात हुई और डैनियल पर्ल वाला मामला था। बहुत सारे मौज़ूआत थे। तो एक बात जहन में रखिए कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन में भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते रहे हैं और मकबूजा कश्मीर के मामले को भी उन्होंने उसको इंसानी हकूक़ का मसला करार देते रहे हैं, इंसानी अलमिये जन्म ले रहे हैं, ये बात करते रहे हैं। और वो यमन की जंग जो है वो बंद करवाना चाहते हैं और यमन में एक पॉलिसी दे चुके हैं, सऊदी अरब के बारे में भी, यूएई के बारे में भी। तो उसका कुछ ना कुछ असर जो है वो मकबूजा कश्मीर में भी अब हमें नज़र आ रहा है। और लग ये रहा है कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो बातचीत हुई उसमें मसला कश्मीर भी ज़ेर बहस आया होगा। और उसकी वजह ये है कि इंडिया ने एक काम किया है अगेन, क्योंकि ये चीज़ें इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी बार बार ये कह रही हैं मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है तो वहाँ की इंटरनेट सर्विस बंद, 4G सर्विस बंद की हुई थी 5 अगस्त से आज तक, यानी 18 माह से ज़ायद हो गए। और इस सर्विस की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पे भी रिट पिटीशन फ़ाइल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी उन पिटीशंस को एंटरटेन नहीं किया था और उनको इंतज़ामी मामला कह के डिस्पोज़ ऑफ कर दिया था कि इसका जायज़ा ले हुकूमत। और वहाँ पे जो 4G इंटरनेट सर्विस और बाकी अदर इंटरनेट सर्विसेज जो हैं उनके बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा था, बड़ा स्टैंड लिया था कि हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं
کہ یہ مس یوز ہو سکتا ہے، اور وہی بات پاکستان پہ الزام عائد کیا تھا۔ لیکن اب یہ ہوا، اور اگین میں کہوں گا کہ امریکی وزیر خارجہ نے اس طرف انڈین وزیر خارجہ کی توجہ ضرور دلائی ہوگی کہ کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں، جو ایک سٹینڈ لیتے ہیں، ان کو بھی فیس سیونگ مل سکے اور صورتحال مقبوضہ کشمیر میں بہتر کی جائے۔ اور 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پہ جو سٹیٹمنٹس آئیں ہمارے آرمی چیف کی، وزیر اعظم عمران خان کی، ادھر انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان کی، اور پھر اگین را کے سابق چیف کی، تو یہ ساری چیزوں کو اگر ملا کے دیکھیں تو اب جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 550 دن کے بعد 4G سروس جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بحال کرنے کے بعد انٹرنیٹ سروس تو بحال کر دی۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی یہ کہا تھا اس کا جائزہ لیں، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ کام نہیں کیا تھا، انڈین سرکار نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ اب ایک طرف تو سروس بحال کر دی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور کام بھی کیا گیا ہے، وہ ہے کہ بھارتی کشمیر میں صارفین کی نگرانی کے لیے، یعنی کہ نیٹ صارفین کی نگرانی کے لیے رضاکار بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ رضاکار بھرتی کیا کریں گے؟ یہ کریں گے کہ بھارت کے زیر انتظام جو کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر، اس پہ انٹرنیٹ صارفین کی نگرانی کریں گے اور حکام کو سائبر کرائم سے متعلق آگاہ کریں گے۔ یعنی پہلے انہوں نے کوئی یقیناً بندوبست کیا ہوگا بہت زیادہ، اور کافی چیکس لگانے کے بعد اب 4G سروس بحال ہوئی ہے، لیکن بحال کرنے سے پہلے ایک بندوبست کیا گیا ہے کہ اس کی کڑی نگرانی کی جائے، اور جو ان کا ایک ہے کہ جناب یہ پاکستان سے اور چائنا جو ہے وہ انوالو ہوگا، پاکستان کی مداخلت، جو انہوں نے سکھوں والے معاملے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا ایک تو یہ ہو گیا ہے۔ اور سیکشن 66A ہے کوئی، اس کو بھی سائبر کرائمز کا انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کا سیکشن 66A کے تحت کاروائیاں بھی شروع کی جائیں گی۔ تو اس میں ایک طرف سے انہوں نے ایک امریکی خواہش کہہ لیں یا انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ جو ایک کہہ رہی تھیں، صورتحال کو بنا رہی تھیں، تو اس کو بھی انہوں نے ایڈریس کر لیا اور ساتھ ہی یہ کر دیا۔ دوسری جانب ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہمارے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وہ ایک بار پھر تھوڑے سے ایگریسو ہو گئے ہیں، اور وہ ایگریسو ہوئے ہیں OIC کو، انہوں نے OIC کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ OIC کی طرف سے بھارت کو متحد سیاسی پیغام دینا انتہائی ناگزیر ہے۔ اور کل گزشتہ روز نیو یارک میں ہی منعقد ہوئی ہے ایک جموں و کشمیر پر OIC کی رابطہ گروپ کے سفیروں کا اجلاس ہوا، ویڈیو لنک کے ذریعے تھا۔ اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خاص طور پہ اس میں خطاب کیا، شرکت کی، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیو یارک کا مثال دی انہوں نے کہ نیو یارک اسمبلی میں، ریاستی اسمبلی امریکہ کی، اس میں اب یہ قراردادیں منظور ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اب جو ہے OIC کو بھی اپنا مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا، اور OIC کے فورم سے ایک یونائٹ قسم کا پیغام جانا چاہیے۔ اور انہوں نے کافی تھوڑی سی فرسٹ ٹائم نہیں بلکہ کچھ عرصے کے بعد ایک بریک آ گئی تھی، خاص طور پہ جب انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور اس کے بعد کافی ہلجل شروع ہو گئی تھی، اور اس وقت سے لے کے اب تک اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تو اگین انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے کہ یہ لگ رہا ہے کہ واشنگٹن سے بھی کچھ معاملات ہل جل جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور نئی انتظامیہ آنے کے بعد وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں اور پومپیو کے زمانے میں وزیر خارجہ پومپیو ہوتے تھے، تو وہ موجیں شاید اب اس طرح کی نہیں ہوں گی، اس لیے یہ کام کیا، اور آنے والے دنوں میں اس پہ مزید بھی کوئی اچھے کی امید کی جا سکتی ہے۔ پھر ایک اور بات، وزیر اعظم عمران خان نے
پھر انہوں نے آج انڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا اور وہ ادھر ایک انٹرویو انہوں نے دیا ہے پاکستان میں. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے بارے میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ابھی نئی حکومت آئی ہے اور اس کے بارے میں ان کی پالیسیاں کیا ہوں گی مجھے نہیں پتہ. اور لیکن انہوں نے ایک بات ضرور کی کہ انڈیا جو ہے وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو دبا لے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے، اور بھارت سے نمٹنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ اکیلا ہی کافی ہے. تو یہ چیزیں میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. پھر دوسری جانب انڈیا میں بدستور معاملات خراب ہیں، دگرگوں ہیں، اور بھارت میں کسانوں نے جو پہیہ جام ہڑتال کی تھی وہ بڑی کامیاب رہی ہے. اور بھارتی کسانوں کی طرف سے پہیہ جام ہڑتال نے 6 فروری گزر گیا اور کئی شاہراہیں جو ہیں، اہم شاہراہیں، ساری کی ساری ہائی ویز جو ہیں انڈیا کے وہ بند رہے، اور کسانوں نے یہ زرعی قوانین جو آئے ہیں ان کے خلاف وہ کر رہے تھے. اور ہفتے کے روز دن 12 بجے سے 3 بجے تک ملک بھر کی تمام شاہراہیں بند کر دیں، اور بڑا آسان طریقہ انہوں نے کیا، اپنے ٹریکٹرز لے کے آئے، ٹرالیاں لے کے آئے اور انہوں نے یہ سارا کام کر دیا. یہ دہلی دارالحکومت دہلی، اتر پردیش، اتراکھنڈ کو ہڑتال سے مستثنیٰ دے رکھا تھا، لیکن اس میں مستثنیٰ کس کو؟ صرف ایمبولینسز کو، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کو انہوں نے نہیں معاف کیا. ہر طرح کی ٹریفک بند کر دی گئی تھی. اور یہ 26 جنوری کے بعد یوم سیاہ منایا تھا، اس کے بعد سے یہ مین ایونٹ تھا اور یہ پورے انڈیا میں یہ پھیلا ہوا تھا. تو یہ سچویشن صورتحال رہی، اور انڈیا میں بدستور معاملہ کشیدہ ہے، اور تمام عالمی ذرائع ابلاغ نے یہ تمام جو پہیہ جام ہڑتال، چکا جام ہڑتال جو ہے یہ رپورٹ کی ہے، اور ایک بار پھر جو توجہ ہے وہ آ رہی ہے. اور اب امریکہ سے، برطانیہ سے اور یورپین پارلیمنٹ سے، وہاں سے بھی اب ان کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور بدستور اٹھ رہی ہیں. ایک اور خبر آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں، وہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے بہت ہی کیا کہنا چاہیے، ابھی تک افسوسناک ہے، کیونکہ ایک پاکستان کا اعزاز تھا. علی سد پارہ اور ان کی ٹیم گئی تھی K2 سر کرنے کے لیے. -55 درجہ حرارت، برفانی ہوائیں، برفانی طوفان اور سخت ترین موسم سرما میں یہ K2 سر کرنے کے لیے گئے تھے. وہاں پہ سبز ہلالی پرچم بھی لہرا دیا، K2 سر بھی ہو گیا، لیکن واپسی پہ علی سد پارہ اور ان کی ٹیم لاپتہ ہو گئی، اور کئی گھنٹوں سے یہ لاپتہ ہے اور کوئی رابطہ بھی نہیں ہے. ہمارے افواج پاکستان کے ہیلی کاپٹر ان کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن پہلے دن کی جو کارروائی تھی اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر اعظم عمران خان اور تمام پاکستانی عوام جو ہیں ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہ زندہ سلامت ہوں اور جلدی بازیاب ہوں. محمد علی سد پارہ نے چوٹی سر کرنے کے بعد اس کے بعد سے کوئی نہیں ہو سکا رابطہ، صرف آخری رابطہ یہی تھا. ایک تصویر بھی آئی تھی کہ انہوں نے چوٹی سر کر لی، سبز ہلالی پرچم لہرا دیا، اور یہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کو سردیوں میں سر کرنے کی کوشش کرنے والے پہلے پاکستانی کوہ پیما علی سد پارہ اور ان کی ٹیم نے یہ کام کیا، یہ کارنامہ سر انجام دیا. تو ہم کوشش کریں گے. سد پارہ کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح 4:30 بجے جاری کی گئی ٹویٹ کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ ہم ابھی تک علی جان سونوری اور JP مہر کے ساتھ رابطے کے منتظر ہیں. احتیاطی تدابیر کے طور پر ریسکیو کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو یہ تھی سچویشن. تو ہم آپ سے بھی کہیں گے جی دعا کریں، کیونکہ کافی قوم کا اثاثہ ہیں، اور یہ اہم ترین تھا K2 کی پہاڑی کو سر کرنا، K2 کی چوٹی کو، اور وہ بھی ایک پاکستان کا یہ پہلا اعزاز تھا. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.